أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है जी रुकू नंबर 11 का। आयत नंबर 21 है और सूरह आल इमरान चल रही है। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्ति मिनन नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और नबियों को किसी हक के बगैर कत्ल करते हैं, हालांकि उनका हक नहीं है नबियों को कत्ल करने का, और लोगों में से जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें कत्ल करते हैं, सो उन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यानी दर्दनाक शदीद दर्द का अजाब। इसमें अहले किताब की मजम्मत है जिनकी पूरी तारीख गवाह है कि उन्होंने न सिर्फ अहकाम इलाही पर अमल करने से इनकार किया बल्कि अंबिया और उन लोगों को कत्ल करते रहे जिन्होंने कभी उनके सामने दावत हक पेश की, और ये तकब्बुर की आखिरी हद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक आदमी ने अर्ज किया, एक आदमी पसंद करता है कि उसका कपड़ा खूबसूरत हो, उसका जूता अच्छा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह जमील है, खूबसूरत है, और जमाल को खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक के इनकार और लोगों को हकीर समझने का नाम है। जो आप खुद को बड़ा समझें और दूसरे को हकीर समझें, आप ये समझें कि मेरा ओढ़ना पहनना बहुत अच्छा और बहुत आला दर्जे का है और दूसरे को कुछ इल्म नहीं है, इसको तकब्बुर कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर इस आयत के अंदर कि बेशक जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और नबियों को बगैर हक के कत्ल करते हैं और लोगों में से जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं, यानी वो खुद भी बल्कि वो दूसरों को भी है इंसाफ करने का हुक्म देते हैं और उन्हें भी वो कत्ल कर देते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाय हो गए और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस शख्स को होगा जिसे किसी नबी ने कत्ल किया या जिसने किसी नबी को कत्ल किया हो। सख्त तरीन अजाब क़यामत के रोज उस शख्स को होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युदअउना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद फरमाते हैं क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, फिर उनमें से एक गिरोह मुंह फेर लेता है इस हाल में कि वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं। यानी इस आयत में किताब अल्लाह से मुराद तौरात और इंजील हैं, और मतलब ये है कि जब उन्हें खुद उनकी किताबों की तरफ दावत दी जाती है कि चलो चलो इन्हीं के काम मान लो, चलो कुरान की तरफ नहीं आते तो अपनी किताबों के काम मान लो और बताओ कि इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो ये इससे भी मुंह मोड़ लेते हैं और जाहिर करते हैं कि जैसे इन्हें किसी चीज का इल्म ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी किताब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बता दिया कि इनका नाम अहमद होगा, उसके बावजूद भी वो उससे मुंह मोड़ जाते। हर चीज की खुली निशानियां अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी निशानियों से पहचानते हैं जैसे वो अपनी औलाद को उनके चेहरों से पहचान लेते हैं। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ये इसलिए कि बेशक उन्होंने कहा हमें आग हरगिज न छुएगी मगर चंद गिने गिने हुए दिन, और उन्हें उनके दीन में इन बातों ने धोखा दिया जो वो घड़ा करते थे। यानी जिस चीज ने उन्हें हक से खुल्लम खुला रोकने और बड़े से बड़े गुनाह को का बेशर्मी से कर लेने पर दलेर बना दिया, वो ये है कि उन्हें अल्लाह ताला की पकड़ और सजा का कोई डर नहीं है। उनके आबा व अजदाद उन्हें तरह तरह की बातों में छोट झूठी तमन्नाओं में मुब्तला कर गए हैं। कभी वो अल्लाह के बेटे और चहीते होने का दावा करते हैं,
کبھی کہتے ہیں کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا ہوئی بھی تو چند دن کی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ 40 دن سے بڑھ کر، کیونکہ ہم نے صرف 40 دن اس کو بچڑے کو ہم نے پوجا، صرف 40 دن ہمیں سزا ہوگی۔ ہمارے بزرگوں کا جن کا ہم نام لیوا ہے، جن کو ہم نام لیتے ہیں، جن کو ہم پاک دامن سمجھتے ہیں، جن کا ہم دامن پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ وہ چاہے بھی تو ہمیں سزا نہیں دے سکے گا، نعوذ باللہ۔ نصارہ نے تو مسئلہ کفارہ جو تھا کفارہ گھڑ کے گناہوں پر سزا کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ جو عیسائی ہیں، انہوں نے نبی اللہ تعالیٰ پر اتنی بڑی بات کو گھڑ لیا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ مسیح علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کی پاداش میں وہ کیا کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھ گئے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اپنی امت کے گناہوں، پوری امت کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، اس لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے، جیسے امت کے تمام گناہ وہ کہتے ہیں معاف ہو گئے، اب اتنا ہی کافی ہے۔ اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ اب ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمیں ان گناہوں کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس لیے ہم جو مرضی چاہے کریں، ہم عیاشی کریں، بے حیائی پھیلائیں، جو مرضی کریں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا ہے صلیب پر چڑھ کر۔ تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگ میں گئے بھی تو بہت ہی تھوڑی مدت کے لیے جائیں گے، ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کچھ حسینیت کے نام پر، اور کچھ اہل بیت کے نام پر، کچھ پیروں کے نام پر، اور کچھ اولیاء کے نام پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے رجوع کر لیا، ہم نے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا لیے، ہم نے ان کے نام کی نیازیں بانٹ لیں، تو ہم ہر چیز سے مبرہ ہیں، ہم جو بھی کریں ہمیں ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، یہ ہمیں جنت میں لے کر ہی جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو ہم میں اور ان عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے سامنے پیش جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا، ان کی یہ من گھڑت عقیدے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور ان کے ساتھ ملے رہنا، اور ان کے ساتھ ان کی محبت کو پانا، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ کوئی نبی یا کوئی بھی ولی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جب تک اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دے اے اللہ، بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا فرمایا کہ یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حکم اور نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی کے پاس رہے گا، دوسری قوم کو اس کا حق، کوئی بھی قوم اس کا حق نہیں رکھتی، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امی قوم یعنی کہ بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تو ان کا بڑا غصہ آیا، کیونکہ یہودیوں کے پاس شروع دن سے علم بہت زیادہ تھا۔ آج بھی یہودیوں کے پاس مسلمانوں کی نسبت علم بہت زیادہ ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی کمی ہے۔ اور یہودیوں کو اس وقت بھی علم بہت زیادہ تھا، اسی لیے وہ سب نے علم کی بدولت تکبر کیا کرتے تھے، ان کو تھا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس دین آ نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔
جب انہوں نے دیکھا کہ ایک امی قوم جو ان پڑھ قوم ہے اس کے اندر اللہ نے نبی کو بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا اور ساری بادشاہی کا مالک ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت اور سلطنت سے نواز دیتا ہے۔ لہٰذا نبوت جو بہت بڑی عزت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا، جس کو پسند کیا، اس کو نبوت عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو خوشخبری بھی دے دی کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا۔ تو ذل من تشاء بیدک الخیر، تمام کی تمام خیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھلائی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، عزت دینے پر بھی، عزت لینے پر بھی، ذلیل کرنے پر بھی، رسوا کرنے پر بھی، اور انسان کو منصب پر بٹھانے پر بھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اس میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اس میں موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا۔ آج کل دیکھیں مغرب آپ کی 5 بجے تک آ گئی، اور یہی جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہی مغرب 7:30 بجے تک جاتی ہے۔ اس طرح رات میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ مردہ سے زندہ یعنی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، جیسے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد آزر جو تھا، اس میں سے کافر میں سے اللہ تعالیٰ انسان مسلمان کو پیدا کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نطفہ سے حیوان، انڈے سے پرندہ، اور زندہ سے مردہ، جیسے نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کنعان، اور حیوان اور پرندے سے نطفہ اور انڈا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ انڈے سے پرندہ، انڈا جو ہوتا ہے ایک بے جان چیز، اس میں سے پرندہ، اور اس کو پھر زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حیوان، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے تھے، مسلمان تھے، ان کے ایک بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، اور پھر پرندہ جو زندہ ہے اس سے نطفہ پیدا کیا، اور نطفے اور پھر انڈا بھی دیا، اس میں سے زندہ سے بے جان کو پیدا کیا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ تبرانی کی ایک روایت ہے، تبرانی کی ایک روایت میں اس آیت کے اندر اسم اعظم ہونے کا ذکر آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر لفظ جو ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی خاصیت بیان کی گئی۔ وہ کیا؟ کہ وہ رزق بھی دیتا ہے زندہ کو، اور مردہ سے زندہ کو، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی صفت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ ترزق من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ کریں گے تو میرا رب بھی گن گن کر دے گا، اور اس کو ایسے ہی اگر اس کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرتے جائیں گے وہ بھی آپ کو ایسے ہی عطا کرے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يتخذ مؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور غصہ بہت سخت ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو، اللہ نے بہت جگہوں پہ یہ کہا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے، خود سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کا مالک، عزت اور ذلت دینے والا، ہر خیر کو لانے والا ہے، تو ایمان بھی لانا اسی پر ایمان لانا لازم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کریں، وہ اسی پر ہی ایمان لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کو کہا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرو۔ جب اہل ایمان اللہ والے جو دوستی کرنے کے لیے موجود ہیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں شر ہے، جو شر سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ تم شر والوں سے دوستی کرو گے تو غالباً تم بھی یقیناً انہی کے راستے پر چل نکلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمایا، یہاں پر اگلی آیت کے اگلے حصے میں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یہاں پر خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچنے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں، کہ وہ تمہارے دلوں میں گھرنا کر جائیں، جگہ نہ بنا لیں، اللہ یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ ان آیات میں کسی مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کفار کے ملک میں رہنے کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے، کہ مسلمانوں کا اگر ملک موجود ہے تمہارے لیے ہجرت کر کے جانے کے لیے، تو اس ملک کو چھوڑ کر تم یہودیوں اور کافروں کے اور عیسائیوں کے ملک میں جا کر مت بسو، کیونکہ وہاں مسلمان کے لیے کفار سے دوستی کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور وہ انہی کو دوست بناتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو دین کے رستے پر چلانا اور دین کے لوگوں سے دوستی کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کہیں مغلوب ہے تو اسے جان بچانے کے لیے دوستی کا اظہار تو جائز ہے، یعنی کہ وہ ابھی غالب نہیں ہے، ان کی اس ایسے کنٹری میں رہ رہا ہے جہاں پر غیر مسلم رہ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے دوستی کا اظہار تو جائز ہے، لیکن مگر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں اس پر لانا لازم ہے۔ ہاں، بے بس ہو انسان تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم آج کا اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ملکوں میں ہی جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہم اس کو ویل سیٹل کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویل سیٹلڈ لائف ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ شاید وہ ویل سیٹلڈ نہیں ہے، بلکہ یقیناً ہم اپنا ایمان کا سودا کر کے ہم ان ممالک میں جاتے ہیں، اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، پھر اللہ ہمیں دولت تو عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ ہماری نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دولت تو عطا کر دیتا ہے، ہماری نسلوں میں سے دین کو وہ نکال دیتا ہے، بے حیائی میں ڈال دیتا ہے، کفر میں ڈال دیتا ہے۔ جب نسل در نسل آگے دو تین جب نسلیں چلتی ہیں، وہ ایمان کو اور اسلام کو مکمل بھول جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو، اللہ جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تم اس کے سامنے چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سب جانتا ہے۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین سبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اب اس دعوے کو سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو، اس سے نہ صرف تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔
جو کوئی کسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کی ہر ہر بات کو محبوب جانے، اور اپنی زندگی کے ہر ہر معاملے کو اس کے حکم کے مطابق کرے، اپنی بات کو، اپنی چال کو، اپنے افعال کو، اپنی زندگی کے ہر ہر معاملے کو اس کے تابع کر دے۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ ہم دنیا میں رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اپنے خواب، اپنے خیالات کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنے کھانے پینے کو اس جیسا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس حالت میں ہم خود کو اس رنگ میں ڈھنگ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری کس قسم کی محبت ہے؟ کہ ہماری اللہ سے محبت اتنی کم ہے کہ ہم اپنے رہن سہن کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بدل سکتے۔ رب کائنات نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا، جو کچھ بھی کیا اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں کہ جو اس نے نیکی میں سے کیا اور جو بھی اس نے برائی میں سے کیا، عملت من سوء، برائی میں سے کیا، تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے گا وہ بندہ، کیا چاہے گا؟ تودوا لو ان بینہا وبینہ، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس گناہ کے درمیان، اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ نے کہا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی ذات سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا غیظ و غضب اور غصہ بہت سخت ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ تمہیں ڈراتا تو ہے، لیکن اللہ نے پھر یہ امید بھی تمہیں دلا دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔ لیکن تم کس قسم کے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نرمی کو، اللہ تعالیٰ کی نرمی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو نہیں دیکھتے، اور پھر بس آج جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اتنا مال و متاع اور پیسہ اور دولت سب کچھ عطا کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نرمی کی وجہ سے تمہیں عطا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالعباد، اپنے بندوں پر نرمی کرتا ہے۔ تمہارے گناہوں کے سبب اللہ نے تمہیں فوراً نہیں پکڑ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تم سے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم پر اپنی رحمت رکھی اور تم پر اپنا کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔